बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सूरतुल अनफाल की आयात 16 ता 20 पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले सबक में हमने पीठ फेरने वालों के बारे में पढ़ा था और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। तो आज हमारी आयत उसी से रिलेट करती है। शुरू करते हैं 16 नंबर आयत से। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस सूरत में अल्लाह ताला ने पीठ फेरने की इजाज़त दी है। सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वा और मन जो कोई, युवल्ली हिम फेरे उनसे, युवल्ली फेरे हिम उनसे, यौमाइज़िन उस दिन, दुबुराहु पीठ अपनी, दुबुरा पीठ हो अपनी, और जो कोई उस दिन अपनी पीठ फेरे, इल्ला मगर या सिवाय। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि इल्ला का मतलब सिवाय या मगर के लिए होता है। मुतहर्रिफन पैंतरा बदलने के लिए या चाल चलने के लिए, लिकितालिन लड़ाई के लिए, ली के लिए हो गया, कितालिन लड़ाई, किताल जिहाद को या लड़ाई को कहते हैं। औ या मुतहय्यिज़न जगह लेने के लिए यानी जा मिलने के लिए, इला तरफ फ़िअतिन किसी गिरोह से, फ़क़द तो यकीनन, बाआ वो लौटेगा, बिग़ज़बिन साथ गज़ब के, मिनल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ से, मिन से अल्लाह अल्लाह, मिनल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ से, व मअवाहु और उसका ठिकाना है, जहन्नम जहन्नम, व बिअसा और बहुत बुरा, अलमसीरु ठिकाना है या जगह है, लौटने की जगह है। और जो कोई उस दिन अपनी पीठ फेरे सिवाय इसके कि वो लड़ाई के लिए चलना चाहता हो या जा मिलना चाहता हो किसी दूसरे गिरोह से, तो यकीनन वो अल्लाह की तरफ से गज़ब के साथ लौटेगा। व मअवाहु जहन्नम व बिअसल मसीर और उसका ठिकाना जहन्नुम है और बहुत ही बुरा ठिकाना है। बच्चों देखें, यहाँ पर दो सूरतें ऐसी बताई गई हैं जिनमें आप मैदान जंग से पीठ फेर सकते हैं, वापस आ सकते हैं, यानी जो जिहाद करने वाले लोग हैं। उसके अलावा किसी सूरत वापस नहीं पलट सकता इंसान, यानी खौफ खाकर भाग नहीं सकता, क्योंकि इससे अल्लाह ताला ने मना कर दिया। अभी देखें, गुज़श्ता आयत में भी हमने यही पढ़ा था कि पीठ फेरने से मना किया गया है। तो जी ये जो दो सूरतें इससे मुस्तस्ना हैं, यानी जो दो सूरतें हमें दी गई हैं कि कंसेशन है, वो कौन सी? एक तहर्रुफ की सूरत हमने पढ़ी है और एक तहय्युज़ की सूरत। तहर्रुफ क्या है? एक तरफ फिर जाना, यानी लड़ाई में जंगी चाल के तौर पर एक दुश्मन को धोखे में डालने की गर्ज से एक तरफ हो जाना, ठीक है। दुश्मन ये समझे कि शायद ये शिकस्त खोरदा होकर भाग रहा है, लेकिन फिर एकदम आप पैंतरा बदलें और वापस दुश्मन पर हमला कर दें। एक तो ये सूरत है, ठीक है ना। ये एक जंगी चाल है जो मुफीद साबित होती है, ज़रूरी है। इसलिए इसमें ऐसा होता है कि कभी कभी मुजाहिद लड़ते लड़ते तन्हा रह जाता है, ठीक है, तो वो पनाह लेने के लिए कहीं एक साइड पे होता है और बाद में वो हमला कर देता है, तो ये सूरत जायज़ है। और दूसरा है मुतहय्यिज़न, ये भी चाल चलने के लिए है, ठीक है। तो ऐसी दो सूरतें जायज़ हैं, उसके अलावा जायज़ नहीं है, ठीक है। तहय्युज़ जो है वो चाल है, यानी मुजाहिद अकेला रह जाए तो वो लड़ने के लिए दोबारा पलटे, जबकि मुतहर्रिफन इसका मतलब ये है कि वो एकदम पैंतरा बदल कर दुश्मन पर फिर हमला कर दे। तो बच्चों ये दो सूरतों के अलावा कोई सूरत जायज़ नहीं है। उनके लिए सख्त वईद है, जो ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला उन्हें आखिरत में सख्त अजाब देगा। अब देखें आयत नंबर 17 में क्या कहा गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फलम पस नहीं, तक़्तुलूहुम तुमने कत्ल किया उन्हें, तक़्तुलू तुमने कत्ल किया, हम उन्हें। बच्चों ता आया है तो तुम के मानों में आएगा, तक़्तुलू तुम सब ने कत्ल किया, हम उन्हें, वलाकिन्ना और लेकिन, अल्लाह ताला ने, क़तलहुम कत्ल किया उन्हें, वमा और नहीं, रमईता फेंकी आपने, इज़ जब, रमईता फेंकी आपने, वलाकिन्ना लेकिन
اللہ اللہ نے رما پھینکی تھی. ولیبلیا ولیبلیا تاکہ وہ نواز دے المؤمنین ایمان والوں کو منہ اس سے بلاءً انعام حسناً اچھا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا علیم جاننے والا ہے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم آپ نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی اور نہیں پھینکی تھی جب پھینکی تھی آپ نے لیکن اللہ نے پھینکی تھی. ولیبلیا المؤمنین منہ بلاء حسنا اس لیے یعنی تاکہ وہ ایمان والوں کو اچھے انعام سے نواز دے. ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. بچوں دیکھیں اس آیت کو، اس آیت میں کس چیز کا اظہار ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ساری جو جنگ بدر کی صورتحال ہے وہ سامنے رکھ دی اور یہ وضاحت فرمائی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ کافروں کا قتل تمہارا کارنامہ ہے بلکہ یہ اللہ کی مدد کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اسے اپنا کارنامہ نہ سمجھنا، یہ اللہ کی مدد کا نتیجہ ہے، اس وجہ سے تمہیں یہ طاقت ملی ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی انہیں قتل کرنے والا دراصل اللہ تعالیٰ ہے. اسی طرح جنگ بدر میں یہ جو دوسری بات کی گئی ہے کہ آپ نے نہیں پھینکی تھی جب پھینکی تھیں کنکریاں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹھی بھر کر کنکریاں یا مٹی یا ریت جو بھی آپ لے رہے ہیں اس کو اللہ کفار کی طرف پھینکنے کا حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینکی تو وہ کافروں کے منہوں اور آنکھوں تک پہنچ گئی اور یہ تاثیر ان سے پیدا فرما دی کہ ان کی آنکھیں چندیا گئیں اور کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا. یہ معجزہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوا جب مسلمان بہت پریشان تھے تو مسلمانوں کی کامیابی میں بہت مددگار ثابت ہوا. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر جب آپ نے یہ کنکریاں پھینکی تھیں تو آپ نے نہیں پھینکی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو تاثیر پیدا کی تھی یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کنکریاں گئی تھی. ٹھیک ہے نا، یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، ذالکم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 18. ذالکم یہ تھی، وَأَنَّ اور بلا شبہ اللہ اللہ تعالیٰ موہن کمزور کرنے والا ہے، قیدی خفیہ تدبیر الکافرین کافروں کی. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ تھی حکمت. ٹھیک ہے نا، ذالکم یہ تھی. اب یہاں پہ وضاحت نہیں ہے لیکن ہم بریکٹ میں حکمت لکھیں گے کیونکہ ظاہر سی بات ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کی خفیہ تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے. یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دیا. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قوت اور اللہ تعالیٰ کی ہی طاقت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کافروں کی خفیہ تدابیر کو کمزور کر سکتا ہے، ورنہ کسی انسان کے بس میں کہاں ہے کہ وہ کافروں کی خفیہ تدابیر کو کمزور کر سکے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قوت کا اظہار جو ہے اس کے بارے میں آیات بھی نازل کر دی ہیں. اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 19 ہے. ٹھیک ہے، ان اگر تستفتحو تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد پس یقیناً جاءکم آ گیا تمہارے پاس، آیا کم تمہارے پاس، الفتح فیصلہ، وَإِن اور اگر تنتہو تم باز آ جاؤ، فَهُوَ پس وہ، پس ہوا وہ، خیرٌ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، وَإِن اور اگر تعودو تم دوبارہ کرو گے، نعود ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے. نا ہم کے معنوں میں استعمال ہوگا. جب آپ کوئی بھی ورب لگاتے ہیں ورب کے ساتھ نون آ جائے نہ آ جائے تو وہ ہم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. نضربو مارا ہم نے، ٹھیک ہے، نصرو ہم نے مدد کی. ٹھیک ہے، یہ جو نون والے ورب ہوتے ہیں یہ ہم کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں نعود ہم بھی ایسا ہی کریں گے، ولن اور ہرگز نہیں، تو غنی کام آئے گا، انکم تمہارے،
ان سے کم تم، تو یہاں پہ با محاورہ میں لے آئیں گے ان کم تمہارے یا تم سے، ٹھیک ہے. فی آتوکم، فی آتن گروہ کو کہتے ہیں. آپ دونوں ورڈز کو الگ کر کے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، ورنہ آپ کنفیوز ہوں گے. فی آتن آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے، فی آتینی دو گروہ، فی آتن ایک گروہ، تو کم ساتھ لگا تم آ گیا. فی آتکم تمہارا گروہ یا تمہاری جماعت. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی یہ تمہاری جماعت یا تمہارا گروہ. شیئن کچھ، ولو اور اگرچہ، کثرت بہت زیادہ ہو، کثرت سے ہو. وَأَنَّ اور یقیناً، اللہ تعالیٰ مع ساتھ ہے، المؤمنین مومنوں کے. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ آ چکا تمہارے پاس. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر تم ایسا کرو، تم دوبارہ ایسا کرو گے تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہاری جماعت یا تمہارا گروہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گا اگرچہ وہ بہت زیادہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ، وَأَنَّ اور یقیناً یا بے شک، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہیں، مومنوں کے ساتھ ہیں. تو بچوں اس آیت کو دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس پہ کس سے خطاب کیا گیا ہے، کس سے کہا گیا ہے کہ اگر تم فیصلہ چاہتی ہو تو فیصلہ یقیناً آ چکا. ایسا ہوا کہ ابو جہل وغیرہ اور دوسرے رؤساء قریش جو تھے، قریش کے رئیس تھے، انہوں نے مکہ سے نکلتے وقت دعا کی تھی کہ یا اللہ، ہم میں سے جو تیرا زیادہ نافرمان اور قاطع رحم ہے، کل کو تو اسے ہلاک کر دے. یعنی یہ غزوہ بدر سے پہلے انہوں نے دعا کی تھی. اپنے طور پر وہ مسلمانوں کو قاطع رحم اور نافرمان سمجھتے تھے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے سارے رشتے ناطے ختم کر دیے ہیں، وہ نافرمان ہیں، انہوں نے ہم سے ناطے توڑ لیے، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا ہے، دور ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اس قسم کی دعا کی. اور جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں سے کہا کہ تم فتح یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ طلب کر رہے تھے، تو وہ فیصلہ سامنے آ چکا ہے، اس لیے اب تم کفر سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم دوبارہ مسلمانوں کے مقابل آؤ گے، دیکھیں یہاں پہ ہے نا، اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے تو اگر تم دوبارہ مسلمانوں کے مقابل آؤ گے تو ہم بھی دوبارہ ان کی مدد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، نعود، ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے. ٹھیک ہے، اور تمہاری جماعت کثرت کے باوجود تمہارے کام نہ آ سکے گی، اس لیے تم باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے. اگر دوبارہ یعنی کافر جب بھی ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کریں گے، بشرطے کہ مسلمان بھی مستقل مزاج ہوں اور استقلال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلیں. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان میدان جہاد سے بھاگیں اور اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ تو تبھی مدد کریں گے جب مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے. یا ایھا، اے الذین لوگو، یہ 20 نمبر آیت ہے. یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو. تو پورا ترجمہ کیا بنا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا پھر ہم دوسری طرح ترجمہ کر سکتے ہیں اے ایمان والو. یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ولا، اور نہ، تولوا، تم پھیرو، تم منہ موڑو، عنہ، اس سے، وانتم، اور تم، اور حالانکہ تم، یا اور تم، تسمعون، تم سنتے ہو. یہاں پر سن لینے کے باوجود عمل نہ کرنے والوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حالانکہ تم سنتے ہو. ایسا ہے کہ جب انسان سنتا بھی ہے پھر بھی عمل نہ کرے تو وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کیا کہا ہے؟ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بدترین جانور کہا ہے. اس لیے سننا، جو سنتا ہے تو اس کے لیے عمل ضروری ہے، وہ اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. تو بچوں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور سمجھنے کی صلاحیت دے. تو اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.